अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर बता दिया कि 9 तारीख से यानी कि हफ्ते के रोज से मरहलावार लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने बारहा मर्तबा यही दरख्वास्त की पूरी अवाम से कि आपकी ये अपनी जिंदगी का मामला है, आपने एहतियात करनी है, क्योंकि तमाम जितने भी सेक्टर्स के ऊपर से लॉकडाउन वाला जो शर्त है वो हटाई जा रही है, उसको उनको खास एसओपीज दिए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताए जा रहे हैं कि क्या करना है। सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो इशू जिस दिन से ये कोरोना वायरस हमारे मुल्क में आया था या दुनिया भर में आया था, सबसे अहम चीज जिस पे जोर दिया जा रहा था वो यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि अगर हम लॉकडाउन को कम कर रहे हैं, लॉकडाउन को हटा रहे हैं, मरहलावार खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो एसओपीज हैं जिसमें खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, ज्यादा लोगों का जमघटा ना होना और मतलब हर तरह से फासला रखना और एक दूसरे को बचाना, आपने अपने आप को भी बचाना है और अपने जो आपके सामने लोग हैं या आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी बचाना है। और ये बार बार इस बात पर जोर इसलिए दिए जा रहा है क्योंकि नंबर जो कोरोना वायरस का है, जिस पे हम समझ रहे थे कि शायद इतने दिनों बाद इसमें कोई नमी या कमी आना शुरू हो जाएगी, वो वैसा नहीं हुआ। और मैं आपको बताता चलूं, जो इस वक्त तक के स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं वो हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो कंफर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 24,073 हो गए हैं और पिछले सिर्फ 24 घंटे में तकरीबन 1523 नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। कल हम आपको बता रहे थे, कल नहीं तो शायद परसों बता रहे थे कि 1100 की एवरेज आ रही थी तादाद बढ़ने की 24 घंटे में पिछले कुछ चंद दिनों से, लेकिन अब ये 1523 यानी कि 15,500 से ज्यादा हो गई है जो कि नए केसेस पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं। जो अमवात की तादाद है वो 564 है और जो रिकवर कर रहे हैं वो 6,464 है। जो जिनकी पिछले 24 घंटे में अमवात हुई है उनकी तादाद 38 है और सिंध में इस वक्त टोटल केसेस जो हैं 8,640 हैं। पंजाब में बतदरीज नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 9,077। इस्लामाबाद में 521, बलूचिस्तान में 1,495, केपी में 3,712, आजाद जम्मू कश्मीर में 76 और गिलगित बल्तिस्तान में 388 केस हैं। टेस्ट की तादाद बतदरीज बढ़ाई जा रही है, 12,196 केसेस टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में और टोटल टेस्ट की अभी तक जो तादाद हो गई है वो 2,44,778 है। और ये सूरत हाल है और इसी वजह से जो इकोनॉमिक प्रेशर्स थे, जो मौशी सूरत हाल थी और ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए और जो डेली के जो दिहाड़ीदार लोगों के लिए जो परेशानियां बढ़ रही थी, उनको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने आज फैसला किया है कि सैटरडे से लॉकडाउन में कमी की जाएगी। अब लेकिन बारहा मर्तबा यही कहा जा रहा है कि जनाब एसओपीज और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, समाजी फासले का जो जिस पर जोर दिया जा रहा है वो वैसे ही बरकरार है। स्कूल, कॉलेजेस और जो तालीमी इदारे हैं वो 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से अभी थोड़ी सी परेशानी है कि अगर कैसे खोली जाए ट्रांसपोर्ट जो है, क्योंकि उसमें अगर लोग सफ़र करेंगे तो वो एक कॉम्पैक्ट बस के अंदर हो, वैन के अंदर हो, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि जहां पे कैपेसिटी 14 लोगों की है वहां पे 7 लोग सफर करें या इससे भी कम सफर करें। तो इस पर अभी देखना है कि क्या एसओपीज आएंगी, किस तरह इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन ये आज फैसला हो गया है कि 9 तारीख से पार्शियल लॉकडाउन जो है वो कम करना, बतदरीज कम करना शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये तो कोरोना वायरस की कहानी थी जो हम आपको रोजाना सुना रहे हैं। अब हुकूमत के अंदर अपने इत्तेहादियों के साथ एक वायरस जो है वो नैब ने एक ऐसा वायरस छोड़ दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि इत्तेहादी है पीटीआई की,
وفاق میں اور پنجاب میں. اور پنجاب میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ سپیکر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے, اور ایک بہت پنجابی کہیدہ کہ ایک تھمب مطلب ہے, ایک سہارا دیا ہوا ہے پنجاب حکومت میں کو, پی ٹی آئی کو, پاکستان مسلم لیگ کاف نے. لیکن یہ نیب کا وائرس جو ہے ایک دم چیزیں تبدیل کرنا شروع کر دیا. اور کل ہم نے سنا جو پاکستان یہ مسلم لیگ کاف کے رہنما نے کافی باتیں کی, اور ان میں یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس بیلنسنگ ایکٹ کو کرنے کے لیے بندوق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے کندھے پر رکھ کر چلائی جا رہی ہے کہ اگر تو اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑنا ہے, اٹھانا ہے, اور جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عید کے بعد نیب جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جائے گا اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور کوئی بھی نہیں بچے گا, تو کیا اس کو بیلنس کرنے کے لیے اتحادی پارٹی کی قربانی دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ یہ نیب کیوں کر رہی ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ, جو کہ ایک آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا. اور کل اگر پاکستان مسلم لیگ کاف یہ کہہ رہی ہے کہ نیب سے اب پولیٹیکل انجینئرنگ کی بو آ رہی ہے, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اب یہ یقیناً اس قسم کے سوالات ہیں کہ اب کاف لیگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید ان کی یا ضرورت نہیں رہی, یا وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں, یا پھر عید کے بعد یا بجٹ کے بعد ایک کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے والی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے لیے کوئی شروعات کا کام ہے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لاہور سیٹلائٹ لنک پر موجود ہیں کامل علی آغا صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف کے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. فیض اللہ کموکا صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف اسکائپ پہ ہیں میرے ساتھ. امیر عباس اینکر پرسن, جرنلسٹ, تجزیہ کار میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کا. اور شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. جو کل جو بات کی چیمہ صاحب نے, ان کی ذرا گفتگو اگر ہم آپ کو سنوا دیں. انہوں نے خان صاحب کو جو یہی مطلب جو پی ایم ایل کاف کا ایک پرسپشن جو بن رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں رہی, کیا کہا تھا یہ ذرا سنوا دیجئے. سمپل سی بات. جی آغا صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید ہم اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں پرائم منسٹر کی نظر میں, یا پی ٹی آئی کو شاید اب ہماری ضرورت نہیں رہی. یہ ایسا کیوں تاثر آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ نیب تو بالکل آزاد ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے. حکومت اس میں کس طرح انٹرفیئر کر سکتی ہے, یا حکومت کیوں نیب کو انسٹیگیٹ کرے گی کاف کے خلاف؟ دیکھیں جو چیمہ صاحب نے بات کیا اس کے دیگر ثبوت بھی ہیں. ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی, آج نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی جی, تو اس کے اندر ہمارا وجود بھی آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ یعنی آج کوئی 9ویں 10ویں میٹنگ تھی, پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے, لیکن ہم ایک پارٹی ہے جس کا وجود ہے, اور الحمدللہ ہماری پارٹی کا وجود چاروں صوبوں کے اندر موجود ہے. صحیح. اور کوئی مانے نہ مانے الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وجود رکھنے والی پارٹی جس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ 5 سال اس ملک میں کامیابی کے ساتھ حکومت کی ہے, اور جس کی پذیرائی عوام کے اندر بھی موجود ہے, اور ہمارے فلاح اور اصلاح کے منصوبے جو ہیں لوگ یاد کرتے ہیں, ان کی موجودگی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر نہ ہو اور وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوں. اب لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے, اس کے اندر ہماری انپٹ تو نہیں ہے. پتہ نہیں اگر ہم سے پوچھتے تو اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا. مشاورت کرتے تو شاید آج تک جتنی میٹنگز ہو چکی ہیں اس کے اندر ہماری مشاورت اور تجربہ کار قیادت کی اگر مشاورت ہوتی اس کے اندر, تو بہت سارے میرے نزدیک, اور عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی مشاورت ہو کسی معاملے کے اندر تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر ہی نکلتے ہیں. الحمدللہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر اور عوام کا احساس کرنے والی قیادت اور گراس روٹ کے اوپر اپنا وجود رکھنے والی قیادت جو ہے اس کا, اور مسلسل رابطے رکھنے والی قیادت جو ہے, جس کا ایک گھنٹے کا 1 منٹ کا گیپ نہیں ہوتا رابطوں میں,
اس کے ساتھ اگر مشاورت ہو جائے قومی ایشوز کے اوپر اور اس قسم کے فیصلوں میں تو میرے خیال میں بہتری آئے گی, نقصان تو کوئی نہیں ہوگا نا. صحیح, اس میں لاک ڈاؤن ختم کرنے میں یا نہ کرنے میں کسی نے کچھ چھین لینا ہے. اگر کوئی بہتر فیصلہ ہوگا, مشاورت ہوگی, تو میرا خیال ہے عام آدمی کا فائدہ ہو جائے گا. تو اگر وہاں پہ بھی وجود نہیں ہے تو یہ چیمہ صاحب درست فرما رہے ہیں کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے, ہمیں بھی ہونا شروع ہو گیا کہ شاید ہماری ضرورت نہیں رہی. تو کسی جگہ پہ اگر ہماری ضرورت نہیں ہے تو اس کے متعلق ہمیں سوچنا تو پڑے گا نا جی. اور پھر جس طریقے سے نیب نے پھر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی ہے, تو کتنے ہم اذیت میں ہوں گے کہ 20 سال بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا. مشکل ترین فیصلہ ہمارے نزدیک یہ تھا کہ ہم 20 سال بعد جب چوتھی 5ویں مرتبہ انویسٹیگیشن شروع کرنے کی جو بدبو آئی ہمیں, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عدالت کے سامنے اپنی دوداد بیان کریں اور توقع کریں کہ عدلیہ چونکہ آزاد ہے تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. تو ہم اس کو ساری چیز کو اٹھا کے عدالت کے اندر لے کے گئے, اس لیے لے کے گئے کہ اب انتہا ہو گئی. یعنی وہ ایک ادارہ ہمارا پیچھے نہیں چھوڑ رہا. اور یہ سراسر دیکھیں ایک ایسی درخواست جس کا جو درخواست زندہ ہے اس کا وہ نامعلوم ہے, اس کا اتا پتہ ہی نہیں موجود. تو اس کے انیشیٹو کے اوپر, اس درخواست کے اوپر جو کاروائی 20 سال سے بار بار کی جاتی ہے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کو بند کر دیا جائے. یعنی ادارہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہیں نیب کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے. یعنی 2017 میں 18 میں اور الٹیمیٹلی 20 میں بھی یہ تحریر آ گئی کہ یہ قابل دراندازی نہیں ہے, یہ اس کے اندر کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے. تو ویسے بھی اگر آپ آئین پاکستان کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ابیوز آف پریویلنگ لاز, یعنی کہ جو ملک کے اندر قانون وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ بالکل ایسا کام ہے. بالکل صحیح فرمایا آغا صاحب آپ نے, جس کی اجازت نیب کا اپنا قانون نہیں دیتا. بالکل صحیح فرمایا آغا صاحب. لیکن اس وقت جب پرویز مشرف کے دور میں یہ تمام قوانین بن رہے تھے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اس وقت حکومت کس طرح, آپ لوگ خود کہتے رہے ہیں کہ پی ایم ایل کاف کہتی رہی ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, حکومت کا کہاں پہ کردار نظر آتا ہے کہ حکومت سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, حکومت سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں اگر نیب آپ کے خلاف دوبارہ کارروائی کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی ضمیر حیدر اپنی بات میں اس کا جواب ہے. جب آپ پرویز مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ گردانتے ہیں کہ پرویز مشرف اس بات کا ذمہ دار تھا, وہ اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ تھا, چیف ایگزیکٹو تھا پاکستان میں. تو اس وقت چیف ایگزیکٹو کون ہے میرے بھائی؟ صحیح, ٹھیک ہے, اس کا نام آپ لے لینا, میں نہیں لیتا. نہیں, پرائم منسٹر عمران خان نام لے رہے ہیں, عمران خان. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ابیوز آف پریویلنگ لاز اور پروسیس آف لاز ہو رہا ہو تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادارے سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ تمسخر اڑا رہے ہو. اور اس دعوے کا جو دعویٰ میں نے کر کے لوگوں سے دیکھ لیے کہ میں احتساب کروں گا, بے لاگ کروں گا, اور ہر کسی کا احتساب ہوگا, ہر اس شخص کا ہوگا جس نے کرپشن کی ہوگی. اور جس شخص نے کرپشن نہیں کی اور ریکارڈ کے اوپر ثابت ہو گیا کہ 4-5 مرتبہ ثابت ہو گیا کہ وہ درخواست جو ہے گمنام درخواست تھی, اور گمنام نامعلوم وجوہات کی بنا پہ بار بار تفتیش کی جا رہی ہے. تو کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر اس میں مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ والی بو جو ہے آپ کو آ رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کی بو باقاعدہ آ رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ تو بہترین, یہ تو ضمیر حیدر میرے خیال میں اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے. اور اس میں میں نہیں کہتا, اور میری اپلیکیشن نہیں کہتی,
یہ جناب بین الاقوامی تنظیمیں ہیومن رائٹس کی جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں, وہ بھی کہہ چکی ہوئی ہیں, اور ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں. پاکستان کی تنظیمیں جو ہیں, پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا. شیلا رضا صاحبہ جس طریقے سے دیکھیں جی ضمیر حیدر ایک فکرہ جی دیکھیں, جس طریقے سے شیخ رشید صاحب منہ پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد یہ جو اپنا ادارہ ہے یہ ایک پتہ نہیں کیا قوت بن کے سامنے آئے گا اور دو تاری تلوار کی طرح یہ چلے گا, اور یہ یعنی یہ ساری جو نشاندہی ہیں ایک وزیر وفاقی وزیر کر رہا ہے, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چلانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے ہدایات دی ہوئی ہیں, تو یہ نشاندہی تو آ رہی ہے نا, نشاندہی تو نہیں ہے. صحیح, بالکل. آپ کی بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں شیلا رضا صاحبہ, آپ نے گفتگو سن لی کامل علی آغا صاحب کی, پی ایم ایل کیو کے ریزرویشنز بھی سن لے. یہ نیب کا وائرس ایک دم حکومت کی الائٹ پارٹیز کے اندر گھس گیا, یہ کیا مطلب, اس کے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اگر یہی پارٹی پہلے کہتی رہی ہے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, اور آج اگر وہ شکایت کر رہا ہے, اور پہلے ہم ایک آنریبل چیف جسٹس سے بھی سن چکے ہیں کہ اب پولیٹیکل انجینئرنگ کی بو آتی ہے, آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب جو ہے اس کی تلوار اب زیادہ تیز چلے گی عید کے بعد؟ بہت شکریہ. دیکھیں پی ایم ایل کیو سے کامل علی آغا ہیں, ہمیشہ بڑی اچھی طرح سے اپنی پارٹی کے رکھتے ہیں نقطۂ نظر کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیب کب دو دھاری تلوار نہیں تھا ہمارے لیے, اور کب ایسا نہیں ہوا کہ نیب کے سامنے ہم کھڑے نہ رہے ہوں. اور یہاں تک نوبت آئی کہ آپ نے دیکھا کہ پریال ٹالپور صاحبہ کے ہسبینڈ تھے, ان کے 20 سال پرانے جو زمینوں کے معاملات تھے اس کی تحقیقات کی گئی, اور ادھر نیب تو یہ کر رہی تھی, دوسری طرف یہ اجازت تھی اپوزیشن کو ہماری کہ وہ کیریکٹر ایسیسینیشن کرے, میڈیا پہ ہمیں ملائن کیا جائے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بے شک وہ آج ہماری پارٹی میں نہیں ہے رضوی صاحب, لیکن ان کو بھی جیل جانا پڑا, اور پھر وزیر اعلیٰ اس وقت قائم علی صاحب تھے, وہ سب ان کے ہاں گئے. اور اسی طرح ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ 6 مہینے آصف علی زرداری صاحب اور فریال صاحبہ جیل میں رہی, اور ریفرنس تک نہ بن سکا, اور بالآخر ان کو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ بیل لینی پڑی. اور اس کے بعد جو بہت ہی عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسپیکر سندھ اسمبلی جن کو دوسرے دن کراچی آنا تھا ان کو گرفتار کر کے کراچی لایا گیا, اور اس کے بعد 7 گھنٹے ان کی فیملی میں سے مردوں کو ہٹا کر بالکل وہ ہم نے سارے ویژولز بھی دیکھے جی, وہ ہمارے سامنے میں یاد دلانا چاہتی ہوں نا کہ اس وقت آوازیں نہیں تھیں ایسی, اور اتنی زور سے احساس نہیں ہو رہا تھا آج جس طرح سے ہو رہا ہے. اسی طرح خورشید شاہ صاحب کو میں دیکھ رہی ہوں, مفتاح اسماعیل کے ہاں کس طرح سے گئی, جاکسانی کے ہاں کس طرح سے گئے, تو یہ وہ تو پھر احسن اقبال بھی ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی ہیں. میں نے چند لوگوں کے نام لیے جن کے گھروں کے اندر بھی گئی. تو یہ کوئی قانون تھا یا انتقامی کارروائیاں؟ صاف نظر آتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی تھی. نہیں, مجھے شیلا رضا صاحب ابھی کی بتائیں نا صورتحال کے اتحادی جماعت جو ہے حکومت کی جو اس وقت پوری طاقت میں ہے, ان کی طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں نیب کے اوپر, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ تمام عنوانات کا رخ جو ہے
وہ بدلنا چاہتی ہے جو کہ کھلے ہوئے ہیں حکومت کی کارکردگی پہ کورونا کو لے کر. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اپنے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر نیب کو جانا چاہیے تھا. اور نیب کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت کے اوپر میں چلا جاؤں تو 10 منٹ میں یہ حکومت گر جائے, جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ان کی ویڈیوز باہر آ گئی. صحیح. تو اب جو صورتحال ہے, آٹا ہو, چینی ہو, دوا ہو, BRT ہو, ہر چیز ہو, تو حکومت کو وہ آوازیں چاہیے جس سے وہ یہ کہہ سکے کہ نیب کو ختم کیا جا سکے اور نیب کے اختیارات کو کم کیا جا سکے. چلے, اچھا آپ کے خیال میں کہ یہ ایک مطلب اس قسم کی آواز اس لیے یہ ہے کہ حکومت کو ضرورت ہے اس وقت آواز ایسی آئے. امیر عباس, میں تمام سیاسی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لے کے پھر آپ کا انڈیپینڈنٹ جو ہے تجزیہ لوں گا. کموکا صاحب, یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ الائیڈ آپ کو جو ایک سہارا دیے ہوئے ایک بہت بڑی پارٹی ہے, جماعت ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کی ایک قیادت کی وزاداری ہے, سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی کہ نیب غلط کر رہا ہے؟ یا آپ پہلے بھی کہتے ہیں, ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, تو آپ کی الائیڈ پارٹی آج یہ کیوں سوال اٹھا رہی ہے کہ حکومت ان سے کیوں نہیں پوچھ رہی کہ یہ کیا کر رہی ہے وہ نیب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام ہیں کامل علی آغا صاحب, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اسی طرح شہلا رضا صاحبہ نے اپنی بات کی ہے. تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنا ٹائم آپ نے ان کو دیا ہے ذرا مجھے بھی اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اتنا ہی ٹائم دیجیے گا. جی جی. دیکھیے, دو چیزیں ہیں الگ الگ سے. ایک ہے گورنمنٹ کا اور کیو لیگ کا آپس میں رابطہ یا آپس میں تعلقات, اور ایک دوسری چیز ہے نیب کا اپنا ان کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ پہلے بھی گورنمنٹ کے اور ہمارے الائز جو ہیں ان کے درمیان کسی نہ کسی بات کے اوپر کوئی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہے ہیں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وزاداری کے ساتھ کیو لیگ کو میں اس معاملے میں جو ہے وہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑی وزاداری کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. ان کی قیادت جو ہے وہ بڑے منجے ہوئے اور بڑے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہیں, اور وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کریں. دوسری بات جو نیب کے حوالے سے بات کی ہے, اور مجھے آج کامل علی آغا صاحب میرے بھائی بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, آج تھوڑی ترشی نظر آ رہی ہے ان کی گفتگو میں. تو ظاہر ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ترشی بھی آ جاتی ہے. تو میں ایک بات آپ کو بالکل اپنی پارٹی کے بہاف پہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو بھی نیب کی کوئی کارروائی ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. تو اس میں صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہی, شاید محسوس وہ ایسا کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے سینے کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خدشات کو دور کریں گے. اور جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے تحریک انصاف کے لوگ نیب نے انڈر انویسٹیگیشن رکھا, گرفتار رہے ہیں. اسی طرح ہر جماعت میں سے کوئی جو ہے جہاں پہ بھی کوئی نیب کو محسوس ہوا انہوں نے کارروائی کی ہے. اور اسی طرح بیوروکریسی کے لوگ بھی جو ہے وہ نیب کی حراست میں رہے ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ یہ لازمن سمجھتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے آج کل انڈر ڈسکشن ہے نیب آرڈیننس, اور جو بھی حکومتی اتحادی ہیں یا ایون جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے اوپر نیب آرڈیننس کی بات چیت چل رہی ہے, تاکہ جو یہ بتائیاں ہیں اس نیب آرڈیننس کے اندر یا کچھ ایسے اختیارات جو نیب کے پاس نہیں ہونے چاہیے یا کم ہونے چاہیے, اس کے اوپر تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے.
تو ابھی میری بہن سے بات کر رہی تھی 5 سال حکومت رہی پیپلز پارٹی کی، 5 سال حکومت رہی پی ایم ایل این کی، اس وقت ان کو نیب کی یہ خامیاں کمیاں نظر نہیں آئی. یہ پہلے بھی بات ہو چکی بالکل یقیناً، اور یہ اب انیشیٹو تو آپ نے لیا ہے کموکا صاحب. بالکل ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ہے بریک کا. ہم نے انیشیٹو لیا ہے. بریک مزید اس پر بات کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے بات کی کہ تمام پارٹیوں سے مشاورت کی جا رہی ہے، وہاں پہ کل طارق بشیر چیمہ صاحب نے بتا دیا کہ نیب کے حوالے سے جو فاروق ایچ نائک اور فروغ نسیم صاحب بیٹھ کر جو تیاری کر رہے ہیں اس میں کبھی بھی پی ایم ایل کاف کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. یہ ان کا کل دعویٰ تھا، اور یہ ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ ایک آپ کی الائیڈ پارٹی ہو اور اسی پارٹی کے سب سے بڑے صوبے میں ان کے سپیکر بھی ہوں اور ان سے نیب کے قوانین کے حوالے سے مشاورت نہیں کی جا رہی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد امیر العباس صاحب سے بھی ذرا ان پوری صورتحال پر تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی امیر عباس، یہ کیا ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ مطلب عجیب سی صورتحال ہے. کچھ لوگ اشارے کنایوں میں باتیں کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ مطلب بہت خوفناک تلوار چلنے والی ہے نیب کی، کوئی نہیں بچے گا. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ معاملات شاید کچھ اور زیادہ تبدیل ہو جائیں اور اس وجہ سے شاید یہ ایک ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ کیا وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ترس آ رہا ہے زرداری صاحب کے اوپر بھی. اچھا، آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کا کیس کب شروع ہوا تھا؟ جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے. صحیح. ثاقب نثار کے بعد ایک اور چیف جسٹس آئے، وہ 11 ماہ رہنے کے بعد چلے گئے، اور ایک اور چیف جسٹس آئے ہیں، اب ان کو بھی 4-5 ماہ ہو گئے ہیں. یہ ثاقب نثار کے زمانے کا کیس تھا. صحیح. لیکن آج تک زرداری صاحب اور فریال بی بی کا کیس کنکلوڈ نہیں ہوا. مجھے ترس آ رہا ہے خواجہ سعد رفیع کے اوپر کہ جو 1.5 سال جیل میں رہ کے باہر آئے لیکن کیس کنکلوڈ نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے معصوم لوگ ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کرپشن کی، ہو سکتا ہے انہوں نے لوٹ مار کی ہو. آپ دیکھ لیں فواد حسن فواد 18 ماہ جیل میں رہ کے باہر آیا، کیس نہ کنوکشن ہو رہی ہے نہ ایکویٹل ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں احد چیمہ بیچارہ ابھی تک، بھائی اس سے بہتر ہے اس کو اٹھا کے کسی تیزاب کے ڈرم میں ڈال دو، اس طرح سسکا کے کیوں مار رہے ہو لوگوں کو. آپ دیکھ لیں حمزہ شہباز شریف، ممکن ہے حمزہ شہباز کے اوپر 100 نہیں 110% کیس سچ ثابت ہو جائے، کرپشن کی ہے انہوں نے، لیکن پروسیکیوشن ویک ہے نا. کوئی طریقہ ہوتا ہے نا کسی کام وہ کو تو ہم چلانے کا. بات پہلے ہی بات کر چکے ہوئے ہیں. نیب اپنے طور پہ تمام چیزیں کرتی ہے، لیکن پروسیکیوشن ویک. آپ نیب کو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے، آپ کو مورد الزام ٹھہرانا ہے چیف ایگزیکٹو کو. جو آغا صاحب نے کہا اگر کوئی کریڈٹ ہے تو وہ بھی چیف ایگزیکٹو لیتا ہے، اور ڈس کریڈٹ ہے تو پر وہ بھی چیف ایگزیکٹو لے. جب سارے ادارے ریاست کے ماتحت ہیں اور ریاست کا جو ارباب بست و کشاد ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، تو چیف ایگزیکٹو کا کام دیکھیں اگر آج انصاف نہ مل رہا ہو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وزیر اعظم بری ذمہ ہے. حالانکہ انصاف تو عدالت نے دینا ہے اور عدالت وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہے، لیکن ہم سوال وزیر اعظم سے کرتے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہے. تو ہر ادارہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ ریاست کے ماتحت ہے اور ریاست کو وزیر اعظم چلاتا ہے. اب دیکھیں دوسری طرف آ جائیں، اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو لاجک ہے، حکمرانی ضمیر صاحب مشروط ہے احتساب کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکمرانی کا حق رکھیں اور آپ کہیں کہ ہمارا احتساب نہ ہو. جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیانیے سے جو تاثر ملتا ہے، اب یہ وکٹم بن گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کے بیانیے سے تاثر ملتا ہے کہ یہ رائے فرات چاہتے ہیں شاید احتساب سے. اب جیسے شیلا بی بی نے فرمایا کہ جی گھروں میں جا رہے ہیں نیب، آپ ایف بی آئی کو دیکھیں کہ وہ کیسے گھروں پہ ریڈ کرتی ہے. ہم پھر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، پھر ہم نیب کا شکریہ ادا کریں گے کہ نیب تو بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے. اب برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی جب گھروں میں ریڈ کرتی ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے چادروں چل دیا. نہیں ابھی انڈرسٹینڈ ہے، چلیں وہ تو صحیح ہے، وہ ایک طریقہ کار تو اینٹی کرپشن ایجنسیز وہ واش ڈاگ کام کرتی ہیں، اسی طرح سے کرتی ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ والا جو سوال اٹھایا ہے، یہ تو کرس ہے. پی ایم ایل کاف، دیکھیں یہ کرس ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، یہ دونوں کرس ہے. اور عمران خان سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ ان کے لیے باعث شرم بات بھی ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ 2.25 سال ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں.
آپ دیکھیں 3 سال باقی رہ گئے حکومت کے, آخری 6 ماہ تو الیکشن کی بھاگ دوڑ میں آپ نکال دیں تو پریکٹیکلی 2.5 سال کی ان کے پاس حکومت ہے. کوئی ایک کنوکشن نہیں ہو سکی پونے 2 سال کے اندر. 26 سال تک عمران خان صاحب قوم کو صبح شام یخنی پلاتے تھے احتساب کی, صبح شام احتساب کے ٹیکے لگاتے تھے کہ احتساب کروں گا. یہ احتساب ہو رہا ہے آپ کا کہ آپ کے احتساب کو پورا ڈنٹ لگ گیا, کویسچن مارک ہے. تو وہ تبدیل, وہ چینج تو کر رہے ہیں نا, آرڈیننس آ رہے ہیں, مطلب وہ امینڈمنٹس پروپوز ہو رہی ہیں, تیاریاں تو ہو رہی ہیں. وہ احتساب کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اور احتساب کو فیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ایک خاص طبقہ تھا بیوروکریسی کا اور بزنس کمیونٹی جن کو تھوڑا ریلیکسیشن دینی تھی. اس وقت 25 عدالتیں پورے ملک میں احتساب کی, 1000 سے زیادہ ریفرنسز ہیں. او بھائی, جن بھی اگر آ کے بیٹھ جائے احتساب کی کرسی پہ جج بن کے, وہ بھی اتنے کیسز کو ڈیل نہیں کر سکتا. یہ جج کس نے بڑھانے ہیں؟ پرائم منسٹر نے بڑھانے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ڈو یو سی اینی, مطلب کوئی کہیں پہ کچھ نہ کچھ کوئی پک رہی ہے, کوئی دیکھ پک رہی ہے؟ کچھ اندر مہربان ہے, کچھ باہر سے مہربان ہے, کچھ پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں. ٹائمنگز کے حوالے سے یہ جو صورت ہے, ٹائمنگ دیکھیں میرا نہیں خیال ابھی اس وقت تو کورونا کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی پولیٹک. شیلا صاحبہ, یہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے نیب پر مشاورت کے حوالے سے بھی بات کی تھی, وہ بھی ذرا سن لیں تو اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. ابھی تک ہم سے نیب آرڈیننس کے اوپر مشاورت نہیں کی. شیلا صاحبہ, طارق بشیر چیمہ صاحب کیبنٹ کے ممبر ہیں, وزیر, فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر تیار بھی کیے جا رہے ہیں امینڈمنٹس نیب آرڈیننس میں یا نیب لا میں, جو کچھ بھی کرنا ہے, لیکن ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جا رہی. فاروق ایچ نائک صاحب سنا ہے کہ بہت مطلب سامنے فرنٹ پہ ہیں جو اس میں کر رہے ہیں فروغ نسیم صاحب کے ساتھ مل کر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی آئے گی نیب کے قوانین میں جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی اور اس سے کوئی بہتری ہوگی آنے والے دنوں میں؟ اچھا جی, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ میری نالج میں نہیں ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب یہ بات کر رہے ہیں. یہ میرے قد سے بڑی بات ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے. ٹھیک ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے وہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کے لیے فاروق نسیم صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میری نالج میں یہ بالکل نہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی. دوسری بات جو ابھی تحریک انصاف کے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا, تو ان کو اب یہ ان کو یاد ہو جانا چاہیے. ان کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس میں کچھ اضافہ میں کروانا چاہتی ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم 126 سے 342 کے ایوان میں, اور ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی. آپ کی حکومت جیسے 3-4 سیٹوں پہ کھڑی ہے, اس طرح ہم نے بھی مختلف پارٹی سے الحاق کیا ہوا تھا. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی پارٹی تیار نہیں تھی کہ ہم اس میں تبدیلی لا سکیں, اور اس لیے ہم نے کوشش کی نون لیگ کے ساتھ مل کر کہ اس کو ختم کریں, لیکن نہیں ہو سکا. اور نون لیگ نے پھر اپنے زمانے میں اس کو ہمارے خلاف ایز پولیٹیکل ٹول استعمال کیا. سب جانتے ہیں, چاہے اس میں ڈاکٹر عاصم ہو, چاہے اس میں شرجیل انعام میمن ہو, یا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ فریال صاحبہ سے لے کے سب کو کتنے عرصے تک رہنا پڑا, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی کہ یہ قانون خراب ہے یا اس کے اوپر بات کی جائے. بلکہ جب وزیر اعظم صاحب عمران خان بنے تو انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہ سب جیل میں ہوں گے, اس کو میں جیل میں ڈالوں گا, اس کو میں جیل میں ڈالوں گا. بالکل صحیح ہے. تو پھر مشاورت کس سے ہونی تھی اور معاملات کس طرح چلنے تھے؟ بالکل صحیح کہا. کامل علی آغا صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی, اور ایما جو ہے وہ حکومت کے ایما پہ ہی گئے تھے پرویز الہی صاحب. وہ ذرا شارٹ سن لیں, انہوں نے کیا کہا تھا, پھر اس پہ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ ذرا سن لیجئے گا. کیا یہی قصور بن گیا جی پی ایم ایل کاف کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جان چھڑوائی؟ اور وہ جو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ میری اجازت ہے کہ پرویز الہی صاحب جو بھی مطلب اس بند کمرے میں بات ہوئی تھی, کچھ نام لیے تھے, ان کو پبلک کر دیں. ضمیر حیدر, یہ تو ایک بات ہے نا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کے کہنے پہ انٹرپٹ کر کے ان کی جان چھڑائی. بہت ساری اور جگہ ہیں, اور دھرنے بھی تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیں جو ایک تاثر بن گیا ہے, عام آدمی کہتا ہے, میں نہیں کہتا اس میں, اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہم اس قسم کی بات کریں, اور ہم جو ہماری ایک روایت ہے, ایک ہماری شہرت ہے کہ ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں
اور جس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں. اس شہرت کو ہم پراگندہ نہیں کرنا چاہتے, اور ہماری عزت اور شہرت جو ہے وہ سٹیک پہ ہے. لیکن عام امپریشن یہ بنا ہوا ہے کہ چودھریوں کا جو رویہ ہے, جو رواداری ہے, جو ان کی تحمل مزاجی ہے اور زیرک ذہن ہے ان کا, اور سیاست کو سمجھنا, وہ کئی خطرہ سمجھتے ہیں کچھ قوتیں, کہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ کسی جگہ پہ مزید ان کو اختیارات مل گئے تو وہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائیں. اس کی وجہ سے شاید یہ بھی لوگ کہتے ہیں, سیدھی بات بھی کرتے ہیں, کہ شاید عمران خان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر چودھری پنجاب کے اندر پاور میں آ گئے اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو آپ کی حکومت تو ختم ہو جائے گی, پھر حکومت چودھری کریں گے. تو یہ اس قسم کا تاثر جو ہے یہ عوام کے اندر قائم ہے, کہ شاید اس وجہ سے بھی ہمیں ہر اس موقع پہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آغا صاحب یہ صرف تاثر ہے یا یہ آپ نے کوئی دھمکی بھی دے دی ہے؟ افواہ ہوتی ہے. آغا صاحب یہ صرف تاثر ہے یا کوئی لگ رہا ہے مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی دھمکی سی کوئی اس میں مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ شاید دھمکی بھی ہے, کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ ضمیر حیدر, ہم جہاں ہم اپنی دوستی رکھتے ہیں وہاں پہ سازش نہیں کرتے. یہ ہماری روایت ہے, اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ دوستی کو نبھایا ہے. ہماری طرف سے وائلیشن کبھی نہیں ہوئی. اور ویسے آپشنز ایسی سوچ بھی نہیں رہی پی ایم ایل کا. یہ آخر میں آپ کو میں ایک بات ضرور کنکلوڈ کروں گا جو اپنی بات کو, وہ یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کے بعد دنیا تبدیل ہو چکی ہے. ضمیر حیدر, دنیا تبدیل ہو گئی ہے, دنیا کی معیشت تبدیل ہو گئی ہے, دنیا کی اقتصادیات تبدیل ہو گئی ہے, دنیا کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے. اب منافقت کا اور دباؤ ڈالنے کا رویہ جو ہے اس کے ساتھ لوگوں کو ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. بالکل. چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیض اللہ کموکا صاحب, پی ایم ایل کیوں کہتی ہے کہ جی آپ کہیں پہ ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے, جس طرح ابھی کہا کامل علی آغا صاحب نے کہ یہ جو کرونا وائرس کی جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں بھی کہیں ان کو نہیں شامل کیا جاتا. پھر نیب کے حوالے سے آپ نے طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی سن لیا کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی کہ کیا کرنا چاہیے, اور کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں مشاورت تو نہیں کرتے, لیکن جب کبھی بھی پی ٹی آئی کی حکومت پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو اس وقت پی ایم ایل کاف یعنی کہ چودھری صاحبان نے ہی مدد کی ہے اور ان کو اس مشکل وقت سے نکالا ہے. اب آپ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے جو کنسرنز ہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ کیونکہ اگر وہ الائیڈ ہیں اور ان کے یہ کنسرنز ہیں تو پھر آپ کو سوچنا تو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں غلطی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی ہے. اس میں ضمیر بھائی میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا, مجھے تھوڑا ٹائم ضرور دیا کیجیے. آپ دوسروں کو زیادہ ٹائم دے رہے, بالکل ٹائم نہیں دے رہے آپ پورا جواب دینے کا. کامل علی آغا صاحب, میں نے پہلے کہا ہے بڑے تحمل مزاج اور میرے بڑے محترم بھائی ہیں, اور آج تھوڑی ان کی جو ہے باتوں میں جو ترقی نظر آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے نا وہ خود دل دکھا ہوا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, مشاورت اب چیمہ صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, اور کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو کیبنٹ کے فورم سے ہو کے نہ گزرتا ہو, اس میں کیبنٹ ممبرز کی رائے شامل نہ ہوتی ہو, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری رہی بات, آپ نیب آرڈیننس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی, اور میں بھی اس میں شیلا رضا صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات بھی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ فاروق اسنائک اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو ہماری پی ٹی آئی یہی ایک جماعت کے طور پہ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بات کریں گے, ان کی جو انپٹ ہے وہ ضرور لیں گے. ان کی مشاورت کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. پھر میرے بھائی نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں
کہ وہ چودھری صاحب کی دل سے عزت کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ ہی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو بالکل اشور کرتا ہوں, جس طرح رات کو طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, اس پارٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو نوٹس لیا گیا ہے, جو فاصلے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے, اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی پور طریقے سے دور کیا جائے گا. جیسے اب بات کر رہے تھے کامل علی آغا صاحب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے, تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ بھی ایک الائڈ جماعت کے رہنما ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور میں بھی ان کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو اس قسم کی پیشن گوئیوں سے کم ضرور پرہیز کرنا چاہیے. جو نیب کا کام ہے وہ نیب اپنے وقت پہ اور اپنے طریقے کے مطابق کرتا رہے گا. اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سے یا اس کے الائنس میں سے کسی کو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی بندہ نہ کرے گا تو نیب اس کا خود سے ایکشن لے لے گا. اس کے حوالے سے پیشن گوئی کرنا کوئی میرے خیال میں کوئی دانش مندی کا کام نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو وہ ان کی اپنی ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں, اس کا ہماری پارٹی سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح امیر میرے بھائی ہیں جو امیر عباس صاحب, انہوں نے کہا یہ جتنے بھی جو سسٹم ہمیں مل ہے امیر عباس بھائی, یہ آپ کہیں کہ 1-1.5 سال کے اندر وہ 70 سال کے بگاڑ کو ٹھیک کر دیں تو وہ نہیں ہو سکتا. اب عمران خان صاحب کسی کو بھی جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عدلیہ کی طرف سے آپ نے خود بات کی, پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, ہم کیسے قدغن لگا سکتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے فیصلے دیں؟ عدلیہ ہماری مرضی کے فیصلے نہیں دے سکتی. صحیح, ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کے وسائل کو نقصان پہنچایا ہے, آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے, تو ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تمام وسائل دیے, لیکن ان لوٹ مار کرنے والوں نے جو سابقہ حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے جو سلوک اس ملک سے کیا ہے, یہ سال 1.5 سال کی جیلیں جو ہے, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یہ بیچارے. اور بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل بات ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے موجودہ حکومت کے پاس کہ 70 سال کی جو خرابیاں ان کو ایک رات میں. امیر عباس, میں پھر وہی بات کروں گا کہ مشکل ٹائمز ہیں پاکستان کے اوپر, اور اسی دوران جو ہے وہ چینی اور آٹے کی رپورٹ آتی ہے, اس کے بعد اس کے اوپر فورنزک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, پھر جو ہے اس کو مزید 3 ہفتے کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے. اسی دوران آئی پی پیز کی رپورٹ آ جاتی ہے, اور وہ اس سے بڑا میگا سکینڈل ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ 5,000 ارب روپے کا جو ہے اس میں وہ مطلب فراڈ ہے, اور اس کے متعلق اب ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی وہ تو اب پبلک بھی نہیں ہوگی, اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جی کسی نے کچھ کہہ دیا کہ جی اب وہ آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں معاملہ طے کرنے کے لیے. تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے جہاں پہ جو آپ نے دعوے ہمیں بتائے کہ وہاں پہ یہ سب کچھ, کیا واقعی احتساب یا ان بڑے مافیاز کے سامنے, کیونکہ اگین میں شیخ رشید صاحب کو چینی مافیا نے انہیں کرونا وائرس کروا دیا ہے. تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ یہ مطلب یہ اس قسم کے مافیاز ہیں کہ وہ عمران خان جیسے ایک نڈر پرائم منسٹر سے بھی ایسی امینڈمنٹس کروا لیتے ہیں کہ جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں تو معذرت کے ساتھ ایسے پرائم منسٹر کو نڈر مانوں گا ہی نہیں. وہ بہت قابل احترام پرائم منسٹر ہوں گے, ہم سب کے وزیر اعظم, لیکن میں انہیں نڈر نہیں مانوں گا جو کسی مافیا کے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جائیں. جو فیض اللہ کموگا صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ 2.25 سال میں 70-72 سال کا گند اور اداروں کی تباہی ٹھیک نہیں ہو سکتی, لیکن ہم پولیس کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں 2.25 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ 2.25 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم بیوروکریسی کے ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں 2.25 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھئی نئے صوبے کے وعدے کیے ہوئے تھے, 2.25 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو سوال ہم کرتے ہیں کہتے ہیں 2.25 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2.25 سال کے بعد ایک اور 5 سال کی حکومت آپ کو دے دیں ہم, یعنی آپ کو 7 سال کی حکومت ملے گی. بھئی یہ 2.25 سال آپ کے 5 سالہ دور کے اندر شامل ہے نا.
ان पौने 2 साल में जो हो सकता था वो क्या किया आपने, वही बता दें कम से कम। कोई रिफॉर्म्स इनिशिएट किए हो आपने? जो प्राइम मिनिस्टर ने कोई 3600 टास्क फोर्सेस बनाई थी, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हर शोबे में इस्लाहात के लिए, वो टास्क फोर्सेस किधर हैं? कोई कब्रिस्तान है जिसमें इज्तिमाई कब्रों में दफन हो गए हैं वो, लेकिन हमें तो उन टास्क फोर्सेस का कोई रिजल्ट नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जमीर साहब ये देखें, ये पुरानी अप्रोच हो चुकी है कि हमें तो अभी टाइम नहीं हुआ, हमें तो टाइम चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी, सारा यूरोप तबाह हो गया था, जापान तबाह हो गया था, उन्होंने 5-5 साल में अपने पांव पे खड़े हो गए थे। जो मुल्क पूरी तरह से डैश टू द ग्राउंड हो गए थे। हमने तो ठीक ठाक चीजें, चलती हुई चीजों के कल पुर्जे ठीक करने हैं ना, उनको रमा करना है ना, तो उसके लिए आपको 500 साल तो नहीं अब आपके नाम मुल्क लगा सकते ना। नहीं, बिल्कुल सही है, सही। रीजनेबल टाइम मिल चुका है आपको, अब आप कुछ तो प्रोडक्टिविटी दिखा दें। देखिए अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस से रिलेटेड पुलिस रिपोर्ट पेश हुई है 3 दिन पहले, कमोका साहब को मैं चाहूंगा खुदारा उसको प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करें। क्या उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के पास रेड करने के लिए पैसे नहीं है? बिल्कुल, वो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन, ये इस्लामाबाद छोटा सा यूनिट है, 21 लाख की आबादी, सब कुछ चीजें हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें हैं, काम करने की जरूरत है और अगर कोई करना चाहे तो किया भी जा सकता है। कामिल अली आगा साहब, फाइनल कमेंट, पीएमएलक्यू के अंदर की अब इस वक्त क्या सोच है, वो क्या देख रहे हैं? क्या बहुत सख्त लाइंस लेने के लिए तैयार है पीएमएलक्यू, या अभी भी जो है वो जिस तरह अदालत में गए हैं सिर्फ अदालत से ही रिलीफ लेंगे? देखें, फिल वक्त तो ज़मीर हमने बड़ी अजियत में ये फैसला किया है कि हम इस सारे मैटर को अदालत में लेके जाएं और इंसाफ तलब करें पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक कि हमें इसके अंदर इंसाफ मिलना चाहिए कि 20 साल बार बार इन्वेस्टिगेशन के कहने के ऊपर और प्रोसिक्यूशन के कहने के ऊपर कि ये मुकदमा कायम नहीं हो सकता, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, उसके बावजूद ये इंक्वायरी बार बार इनिशिएट की जाती है, तो हमें इंसाफ मिले। अगर देखें, अगर इसके अंदर रवैये को भी पता चल जाएगा अदालत के अंदर कि हुकूमत का क्या रवैया है, नैब का क्या रवैया है, जिस तरफ भी इशारे गए हम जो इंतहाई इक़दाम ले सकते हैं वो लेने के लिए इस वक्त आमादा हैं। हमने बड़ी बुर्दबारी के साथ और तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ 20 साल इसको बर्दाश्त करने के बाद ये फैसला किया है। अब इंतहाई कदम उठ चुका है, इससे पीछे नहीं हटेंगे हम, इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, फैजुल्लाह कमोका साहब, अमीर अब्बास, शैला रज़ा साहिबा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।